अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम तो सोच रहे थे कि जंग थम गई है, हालात सुधरने की तरफ जा रहे, लेकिन हालात फिर से कशीदा है। इस सारी सूरत हाल में हमने देखा कि सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनाई साहब की तदफीन के सिलसिले में पाकिस्तान से बहुत सारे जाने माने रिपोर्टर गए। उन्होंने रिपोर्टिंग की, ग्राउंड पे उन्होंने क्या देखा, लोगों को क्या तासुर था। और उनमें से एक बहुत तगड़े, आप उसको देखते रहते हैं, खासकर ट्विटर अकाउंट पे बड़ा एक्टिव हैं, यूट्यूब चैनल उनका बड़ा ज़बरदस्त जाता है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे उन्होंने काम किया है, चाहे वो कौमी हो, बैन अवी हो। नादिर बलोच साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे ग्राउंड में क्या उन्होंने देखा। वेलकम नादिर बलोच साहब। मुझे आज पता चला कि आज कुछ ही देर पहले आप आए और आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। तो कैसा था आपका ये, आप वहाँ गए, सारी कुछ आपने रिपोर्टिंग की, ग्राउंड पे बहुत कुछ देखा? बहुत शुक्रिया हरमीत भाई। सबसे पहले तो ये कि एक ऐसी फिज़ा में गए कि जब हम जा रहे थे उसी दिन वाक़या हो गया वहाँ पर। और जो फ़्लाइट थी हमारी दिन 11 बजे की थी। अच्छा। ये 2 जुलाई की बात है। हम पहुँचे तो पता चला कि जी फ़्लाइट तो वहाँ से तेहरान से उड़ी नहीं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी से लेकर जितनी बड़ी शख्सियात थी, सारे लोग थे उस फ़्लाइट में। 2 घंटे खड़े होने के बाद हमने वापसी टैक्सी कराई और वापस घरों को लौट आए। यानी पाकिस्तान में? जी, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तेहरान से फ़्लाइट उड़ी नहीं। और हमें ये था कि इतला ये मिली थी कि अगर 2 तारीख को अगर फ़्लाइट उड़ गई तो ये लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उसके बाद इंटरनेशनल जितने भी एयर स्पेस है वो तेहरान बंद कर देगा। अच्छा। सिक्योरिटी, क्योंकि सुप्रीम लीडर की अपना ज़ाहिर के तदफीन और जो ताज़ियती रेफरेंस और बाकायदा नमाज जनाजा थी, तो उस हवाले से वो आप सिक्योरिटी मामला थे। मुझे एक लम्हे तो ये लगता है कि हमारी किस्मत नहीं है और जहाज भी नहीं आ रहा। 2 घंटे हो गए, अभी वहां से नहीं उड़ा, 3 घंटे उसने ट्रैवल करना है, तो 5 घंटे तो मैंने कहा खैर हमने नाम लिखवा दिया वहां पर और वापस आ गए। मैं जैसे ही वापस आया, अभी घर खाना ही खा रहा था, एयरपोर्ट से कॉल आ गई कि भाई जहाज वहां से उड़ चुका है और चेक इन हमने स्टार्ट कर दी, तो आप आ जाइए। फिर वापसी फिर हमने गाड़ी जनाब कराई, टैक्सी कराई और हम सीधा एयरपोर्ट पे पहुंचे। और वहाँ पर देखा तो कई जाने माने हमारे दोस्त, जिसमें अनस मलिक है, वो था, शाहबुद्दीन था, इसके अलावा वसीम बादामी एयरवाई का नाम। हाँ, मैंने आपकी तस्वीरें देखी थी। हाँ, ओटी था, ओएस तहीद था, तो कई लोग थे। खैर हम जहाज पे बैठे, जहाज तो खचाखच फुल, और जनाब उसी बिजनेस क्लास में मैं भी था, यूसुफ गिलानी बैठे, सारे बैठे हुए थे। हम यहाँ से गए, वहाँ पर पहुंचे, लैंड किया तो यकीन हुआ कि भाई किसी मर्दों के माशरे में आ गए हैं जनाब। तो वहाँ से खैर हम गए, हमें मेज़बान जो है वो हमें रिसीव करने के लिए मौजूद थे, हर एक बंदे के लिए मौजूद थे। और आप अंदाज़ा करें कि पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, नॉट ओनली पाकिस्तान, अमेरिका से वो जैक्सन है वो, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाया था। और हर एक के लिए उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल और चीज़ों को कवर करने, उसको फैसिलिटेट करने, इवन कि हमें वाइट सिम्स तक मतलब दी गई। वाइट सिम में वो होते हैं कि रूटीन में आपका नेट नहीं चल रहा, आप लगाएं, क्या कहते हैं, प्रॉक्सी लगाएं या वीपीएन लगाएं, नहीं करेगा। मैं यहाँ से पेड वर्जन लेके आया था। यस, आपका वर्जन मैं चाइना लेके गया। हाँ, जो मैंने आपको दिया वही मेरे पास है। उसने वहां पर काम करने से कहा सर यहाँ पे नहीं हो सकता। चीन में थोड़ा बहुत हुआ, चीन में चलाया होगा, लेकिन यहाँ पर आप अच्छा नहीं हो सकता। खैर तो हमें उन्होंने वाइट सिम दी। वाइट सिम पे किसी, आप अंदाजा करें कि वो मुल्क जो हालत है जंग में है, उन्होंने एक सिम निकाली हुई है, और वो सिम सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने रिपोर्ट करना है, जिन्होंने तो वहाँ पे ना वीपीएन की जरूरत है, ना पे किसी प्रॉक्सी की जरूरत है, और हमारे यूट्यूब और चीजें चल रही हैं। तो खैर वहाँ पर हम पहला दिन जो था, वो जितने भी मंदूबीन थे, बिलखसूस हुकूमती सतह पर पूरी दुनिया के तकरीबन कहते हैं कि 70 से 100 के करीब ममालिक थे जो मुख्तलिफ वफूद थे, डेलीगेशंस थे। उसमें सदर, वज़ीर आज़म, इवन के कुछ को वज़राए ख़ारजा, कुछ के नायब, तो सारे आए हुए थे और पूरी दुनिया ने देखा उसको। और हैरत अंगेज़ बात है कि जो सबसे वहाँ पे डिस्कस हुआ वो ये था कि हर वफद के साथ जैसे एंट्री होती थी, कुरान मजीद की की तिलावत होती थी, और उसमें एक मैसेज होता था। बड़ा मजे मैं कहता हूँ यार, हम बैठे थे, यार ये क्या लोग हैं, कितना वर्क किया होगा। मतलब सऊदी अरब का तो उसको तंबीह करेंगे भाई, अगर 2 लश्कर है, एक उनका है कि जो नाहक पर हैं और एक वो है जो हक पर है, तो तुम किसके साथ खड़े हो? हाँ, और चीन के लिए बड़े मजे का था। हाँ, तो इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी अच्छा, पाकिस्तान के था, लबनान के लिए था, कतर के लिए था कि माफी है अल्लाह के, पलट आओ, माफी मांग लो, पलट आओ अल्लाह के तरफ।
اچھا میں تو چین میں تھا تو معذرت کے ساتھ سوچ انٹرویو اس میں یہ تھا کہ بھائی آپ زیادہ خوش نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہمیں یہ جو فتح ہے یہ ان کی اللہ نے ہمیں دی ہے، مطلب اس طرح کے اس کا میننگ تھے، مطلب وہ یہی تھا کہ مطلب کہ کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ چین کی بڑی معاونت ہے، مدد ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی مدد تھی یا پھر ہم غیبی مدد قوم یا پھر اپنے بطور اس پہ ہم نے وہ اتفاق کیا ہے کہ بھائی اسی کے ساتھ لڑنا ہے، آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جتنا ہے بس اتنا ہی ہے۔ تو بہرحال جناب اسی شام کو جناب ہمیں کیونکہ اگلی صبح نماز جنازہ ہوتی ہے جس میں 1,70,000 افراد جو ہے وہ جس کی آفیشیل تہران کے میٹرو پولیٹن جو سے ادارہ ہے اس نے جاری کی کہ 60 لاکھ افراد نے بسوں کے ذریعے سفر کیا اور 1,20,00,000 افراد میٹرو ٹرین کے ذریعے۔ میٹرو ٹرین کیا اب تو آپ بھی گئے ہیں، مطلب کیا جدید سسٹم ہے یار، ہر 5 منٹ بعد ہر 3 منٹ بعد جناب گاڑی آتی ہے اور وہ کھچا کھچ فل ہو کے آ رہی ہے، اور دنیا کے یعنی کہ تہران کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تو انہیں پورے تہران کو ملا دیا۔ خیر ہمیں پریشانی تھی کہ یار ہم اب اس جگہ پہ پہنچنا ہے، اس انٹرنیشنل ڈیسک پہ پہنچنا ہے جہاں پر میڈیا کی کوریج کے لیے خصوصی جگہ، تقریباً 900 افراد رجسٹرڈ تھا صافی، جی پوری دنیا سے 900 افراد، جن کو ہر ایک ادارے سے کتنا ایک یا دو، بعض اوقات ایک بندہ 3-4 کیمرہ مین بھی خود تھا، رپورٹر بھی خود تھا، اور ایڈیٹنگ اور سب کچھ، اور کچھ لوگوں کو فیسلٹیز تھی کہ وہ اگر کچھ پرائیویٹ کمپنیز تھی کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیسے دیں اور کریں، ہوتے ہیں CNN BBC al arabiya کر رہے تھے۔ تو جناب ہمیں وہ اسپیشل موٹر سائیکل آپ اسلام آباد پولیس میں وہ دے نا بڑے والے، ہاں اتنے میں ہماری بیٹھک پہ آئے 4 سے 5 موٹر سائیکل کے ساتھ، چلو جی بیٹھو، اچھا موٹر سائیکلوں پہ کیونکہ گاڑی کی جگہ ہی نہیں ہے، گاڑی تو راستے بند ہو گئے، وہاں تک پہنچنا جہاں پہ جنازہ ہے گاڑی تو الاؤ ہی نہیں ہے، اور لاکھوں افراد پہلے پہنچ چکے ہیں کہ ان کو جگہ نہیں ملنی۔ خیر سر ہم شام کو روانہ ہوئے 5 بجے ہم پہنچ گئے، ہم نے وہاں پر کرتے کراتے ہمیں ایکسیس مل گئی اور ہم اس میڈیا سینٹر میں پہنچے۔ ہمیں یہ توقع تھی کہ شاید ہم نے واپس آنے، ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے واپس نہیں آنا، رات بھی ادھر گزارنی اور صبح جنازہ کور کر کے آنا ہے۔ اچھا، اور اس میں تھوڑی سی مسٹیک یہ ہوئی کہ ہم چارجر اور اپنے کپڑے نے ساتھ نہیں لے جا سکے کہ رات کو تھوڑا سا چینج کر کے، خیر وہ تو گزار لیتا ہے بندہ جب آپ کوریج کے لیے کسی مشن کے لیے۔ تو ہم پہنچے نا اس جگہ پہ جہاں سے بالکل یہ امام خمینی وہ کمپلیکس تھا جسے مصلی امام خمینی کہتے ہیں، سامنے جنازہ اور وہاں پہ بالکل بالکونی، اور اسی میں جناب آپ اندازہ کریں کہ ٹاک شو کا بھی اہتمام ہے، اسی میں جو ہے وفود بھی آ رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کا بھی اہتمام ہے، وہاں سے پوڈ کاسٹ بھی ہو رہے۔ میں حیران تھا یار یہ کیا کیا انہوں نے۔ پھر میں نے اس پہ اسپیشل رپورٹ بنائی میڈیا فیسیلیٹیشن کے، میڈیا کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے، کھانے سے لے کر جوس سے لے کر چائے سے لے کر کافی سے لے کر فریجیں فل ہیں ہر چیز سے، کھانے پینے سے خالی ہو رہی ہے پھر بھر رہے ہیں، جس کو جتنا چیز چاہیے خود اٹھا لے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ کافی کا آرڈر دیں وہیں پہ بن کے آپ نے خود چائے بنے اپنے ہاتھ سے بنا لیں، گرین ٹی میں وہ بنا لیں۔ تو بخیر جناب ہم تقریباً رات 2-2:30 بجے میں نے تھوڑا سا میں نے کہا 2-3 گھنٹے سو لیں، پھر اس کے بعد صبح جنازہ 6 بجے اٹھنا تو شروع ہو جانا، 8 بجے کا ٹائم تھا، اس سے پہلے جناب تہران پیک ہو چکا تھا۔ 8 بجے سے پہلے رات سے اس سے پہلے پیک ہو چکا تھا۔ خیر جناب نماز جنازہ ہوئی، کوریج کرنے کے بعد ہمارے لیے انہوں نے کہا کیا کرنا ہے، واپس چل رہے ہیں۔ میں نے جناب اسی وقت ایپ جو ہوتی ہے نا اپنا آپ کے قدم ناپتی ہے، میں نے اس کو آن کر دیا کہ پتہ چلے کہ میں نے اس رش کو اور اس چکر کو کراس کرنے کے لیے کتنا ٹائم گزارا ہے، کتنے میں چلا ہوں۔ ہم جناب وہاں سے چلے میڈیا سینٹر سے، ایپ آن کی، میں بس ریکارڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 6 کلومیٹر مسلسل اس مجمع کو کاٹ کر ایسے راستہ اختیار کیا کہ جہاں سے ہمیں کوئی گلی مل جائے اور وہاں سے کوئی ٹیکسی یا کوئی مل جائے اور ہم اپنے ہوٹل اور اپنی رہائش میں 6 کلومیٹر یعنی اتنا زیادہ رش پیک تہران۔ اچھا یہ تو ظاہری بات ہے، وہ پہلے دن کی آپ بات بتا رہے ہیں، اور لیکن آپ سے جو میں جاننا چاہ رہا تھا، میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی، کہیں نہ کہیں آپ تو پہلے لوگوں کے ساتھ بھی بڑے گھل مل گئے تھے، بہت سارے ایرانینز جو اس میں شامل تھے جنازے میں، وہ بڑے ایموشنل سی ویڈیوز بھی تھی جس میں آپ ان سے پوچھ رہے تھے، تو ملا جلا جو تاثر تھا عوام کے اس جنگ کے حوالے سے، لوگ تو کہہ رہے تھے کہ بہت سارے ایسی مغربی میڈیا کہہ رہا تھا کہ لوگ تھک گئے ہیں، لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بیچ میں یہ کہا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں اور منتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی گراؤنڈ پہ، وہ ریئیکشن ذرا عوام کا بتائیں کہ وہ کس قسم کا؟ یار میں باخدا میں حیران تھا مشہد میں، جب مشہد میں تدفین تھی صبح 8 بجے تدفین ہونا تھی، یہ ٹائم تھا آفیشل،
کیونکہ بغداد اور اپنے نجف اور کربلا جب یہ جنازہ گیا تو انہوں نے رات 1 بجے تک اہل عراق نے 1 کروڑ افراد نے وہاں پر ویلکم کہا اور وہ واپس آنے نہیں دے رہے تھے. جو ایرانی پرچم لپیٹ کے تھے وہ انہوں نے اتار لیا تبرک کے طور پر. تو وہاں سے پھر رات کو سٹرائک ہو گئی. صبح 8 بجے پورا مشہد پیک تھا کیونکہ آپ کا آبائی شہر تھا, آپ کا آبائی علاقہ تھا. اب ہم پہنچے, آپ اندازہ لگائیں جو رات کے آئے ہوئے تھے اور اگلی رات تقریباً 11 بجے وہاں پہ جنازہ ہوا مشہد میں کیونکہ ایئر اسپیس بند ہو گئی, میزائل حملے ہو گئے تباہ کن غیر یقینی کی صورت. پھر اس کے بعد ان کے اپنے اسکاڈ جو تیار تھے اس کی بالکل آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, اس کے ساتھ وہ آئے. دن 12 بجے جنازوں نے لینڈ کیا اور اس کے بعد 9 گھنٹے ایئرپورٹ سے لے کر مشہد تک, مشہد سے امام رضا کے روزے تک, یہ تقریباً کوئی میرے خیال میں ہارڈلی 18 یا 19 منٹ کا سفر ہے اگر آپ گاڑی کو. یس ایسے ہی بالکل سر 9 گھنٹے لگے اس کو وہاں سے وہاں پہنچنے کے لیے. 9 گھنٹے. اور اسٹرائکس ہو رہی ہیں, حالات ایسے تھے سینسیٹیو. اسٹرائک جو ہے لگے, میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایک قدم چلتا ہے لوگ امڑ جاتے ہیں. میں تھک گیا, میری بس ہو گئی. میں نے کہا یار کس مٹی کا بنے ہوئے لوگ ہیں, رات سے بیٹھے ہوئے, 12 بجے تک ڈیڈ باڈی نہیں, جستے خاکی نہیں ہے. وہاں سے لے کر 9 گھنٹے رات 11 بجے تک. رات جنازے سے پہلے میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نکل کے پھر ہوٹلوں میں آ کے ہم نے چائے پی, اپنے آپ کو ریسٹ کیا, فریش ہوئے, لیکن وہ نہیں ہوئے. وہ پھر ہم تھوڑا سا 1 گھنٹے کا کیلولا کیا, پھر آئے, وہ وہیں پہ موجود تھے. تو ان کا میں جذبے کو کس طرح بیان کروں. یعنی ظاہری بات ہے کچھ چیزیں جو ہے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. ناظر بلوچ صاحب, ایک چیز جو میں نے دیکھی وہاں پر جب آپ جس دن تھے تو جہاز کے بھی مسائل آ گئے تھے. آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک طرف تو اسٹرائکس ہو رہی ہیں, حالات بڑے کشیدہ ہیں. اوورآل جنگ رکی, جنگ شروع ہوئی, جو جذبہ تھا. اپنے کچھ انٹرویوز بھی لوگوں سے آف دا ریکارڈ بھی بہت سے لوگوں سے باتیں کی. وہ کیا رد عمل تھا کہ جنگ کے لیے وہ دوبارہ ابھی جو نئی جنگ چھڑ چکی ہے دوبارہ کتنے وہ ریڈی تھے مینٹلی اور ان کا حوصلہ؟ اچھا, مجموعی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر 99.9 سرخ پرچم اٹھا رکھے تھے. سرخ پرچم تینوں جگہ پہ میں نے دیکھے, قم میں بھی دیکھے, تہران میں بھی دیکھے, مشہد میں بھی دیکھے. اور یہ ہب ہے. ہاں. اور آپ اندازہ کریں کہ ایک ہی مطالبہ تھا. وہ الفاظ میں آپ کی کیونکہ یوٹیوب چینل بھی سلامتی اس کی درپیش ہے, وہ نیتن یاہو اور ٹرمپ سے متعلق تھا کہ اس کا ہم سرخ پرچم ہوتا ہے انتقام. لوگوں نے کہا بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں اپنے رہبر کا انتقام چاہیے. اور یہ ٹرمپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ مجھے یہ مارنا چاہتے ہیں, میرا یہ ہو جائے تو 1000 میزائل تیار ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ اس سے کم نیچے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی وہ چاہتا ہے کہ بھائی سب ان دونوں کے سر ہوں. ہاں, وہ کہتے ہیں بھائی لاؤ ختم کرو, یہ کہانی ختم کرو. وہ تو کہتے ہیں مذاکرات کرنے والے خائن ہیں, عام افراد. ہو کس چیز کے مذاکرات بھائی؟ ہمارا رہبر, ہمارا یہ عوام کہہ رہی ہے, یہ عوام کا لیڈر مار دیا, آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں نہیں قبول. بھاڑ میں گئے یار ممالک یہ سارے, ختم کرو ان کو. اچھا, تو وہ بھائی وہ تو دیکھو ان کو تو فرسٹ ٹائم پتا چلا کہ بھائی ہمارا رہبر اتنا سادہ, جس کی زندگی میں جتنے بھی کبھی گفٹ ملے تھے اس میں سے ایک گفٹ بھی اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا, توشہ خانہ میں جمع کرا دیا, ایک گفٹ بھی. اور اگر اس کو کسی کا کہا گیا کہ آپ, یہ ڈاکٹر نے تجویز کیا, جب ڈاکٹر کا انٹرویو چلا کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ کے لیے یہ پھل مناسب ہے, تو انہوں نے پھل نہیں کھایا. بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے کہا میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. جب تک ایک عام ایرانی یہ پھل افورڈ نہیں کر سکتا تو میں کیسے کھا سکتا ہوں. تو لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ یار ہم تو اتنے مطلب ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ ہماری لیڈرشپ یہ ہے, ایک طرف وہ ہے ٹرمپ ہے جس کی ایپسٹین فائلز ہیں, جن کے کردار کیا ہیں, ان کا کردار دیکھیں, اور کمال کا کردار. نادر بلوچ, ایک چیز جو میں خاص کر پاکستان کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر تو ہم نے بہت ساری چیزیں سمیٹی, لوگوں نے پاکستان اور اس ساری چیزوں کے حوالے سے انٹرنیشنلی ہم ذکر ہمارا ہوتا رہا اور اچھے الفاظ میں ہوتا رہا. وہاں کے لوگوں سے آپ ملے, بڑے بڑے لوگوں سے ملے جو سسٹم کا حصہ ہے. پاکستان کا جو کردار اس جنگ کے حوالے سے رہا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ لوگ وہاں کے؟ یار مجموعی طور پر میں اگر مجموعی طور کلی طور پر بات کروں
تو ایرانیوں میں بہت پازیٹیو، جہاں بھی ہمیں ان کو پاکستانی لگتا تھا وہ بڑے ان کے چہرے پہ تبسم ہو جاتی تھی، مطلب ایک بڑا ایک اچھی نگاہوں سے دیکھتی تھی اور کہتے پاکستانی خیلی خوب بہترین، یعنی کہ وہ اس طرح سے دیکھ رہے تھے. ظاہر ہے کہ پورا عرب ممالک پورے تمام اطراف میں خاموشی، اور ایک ملک آپ کے لیے کردار ادا کر رہا ہو، کھڑا ہو، تو وہ اس کو سپورٹ کر رہا. باقی ایک آدھ بندے کے علاوہ میں اس کو میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر کلی طور پر ہاں وہ ہمارے حق میں تھا. اور یہ سمجھ لیے کہ ہمارے بارے میں جتنی غلط فہمیاں تھیں اس کا ازالہ ہوا. بالخصوص میں اس پر پاکستانیوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آتے ہیں بھیک مانگتے ہیں، وہ اب سعودی عرب چلے جائیں، UAE چلے جائیں، ادھر بھی. تو اس کے پتہ چلا کہ نہیں یار یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں، اگر اکا دکا ایسے کرتے ہیں تو اس کو نہیں لینا چاہیے. مجموعی طور پر قوم زبردست قوم ہے. تو وہ یار یہ کہ پہلی قوم ہے، پہلا ملک ہے جہاں پر اس کاز کے لیے 38 افراد شہید ہوئے. آپ کو پتا ہے نا جب رہبر شہید ہوئے تو یہاں پر اس پاکستان میں کیا ہوا، کئی جگہوں پر مظاہرے لوگ شہید ہوئے. اچھا ہمارے لیے، ہمارے رہبر کے لیے شہید ہوئے، تو ان کے لیے ہماری محبت بے پناہ بڑھ گئی. یعنی یہ جو پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا یقیناً یہ بہت بڑا کردار ہے، اور میرے خیال میں کہ پوری دنیا میں تو دنیا نے تو اپریشیٹ کیا، لیکن ایرانیوں کے سامنے جو ہے آپ نے گراؤنڈ پہ ساری چیزیں دیکھی، تو جذبات ساری چیزیں آپ نے کیپچر بھی کی. لیکن اوورآل جنگ جب آپ آ رہے تھے تو میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ بھئی حالات کشیدہ ہیں، شروع ہو چکے ہیں، اسٹرائک شروع ہو چکی تھی، اور ابھی آج پھر سے اسٹرائکس ہوئی ہیں، اور ایران نے بھی کچھ عرب جو ایسٹس ہیں امریکہ کے وہاں پر بھی حملے کیے ہیں. اوورآل کیا دیکھتے ہیں آپ ان کے مختلف ایسٹس بھی آپ نے دیکھے، پھر آپ نے اس جگہ پہ گئے مناب، میرے خیال میں آپ کا وہاں پہ بھی گئے، یا کچھ ایسے علاقوں میں گئے جہاں پہ امریکہ نے اسٹرائک کی تھی، تو اوورآل اس حوالے سے کیا چیزیں آپ نے دیکھی؟ پوسٹ وار ہم نے کور کیے ہیں، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ادارے کے جہاں پر سائنٹسٹ تیار ہوتے، جہاں پر مستقبل کے معمار تیار ہوئے تھے. ایک طرف ایران کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا تھا، دوسری طرف ان معماروں کے لیے، اسکولوں کے لیے، میناب اسکول کے بچوں کو آپ نے مارا، 168 بچے شہید کر دیے. ٹیکنالوجی کا اسکول تھا اس کو مارا ہے آپ نے، یعنی کہ ایسے ایسے ادارے، دواخانہ، زچہ بچہ یار، وہ ہسپتال وہ تک آپ نے اڑا دیا. زچہ بچہ ہسپتال وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا، یعنی کہ گائنی وارڈ میں کیا ہوتا ہے، پورا ہسپتال آپ نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا. تو ایسے مناظر کیپچر کیے، دلی دکھ ہوا، درد ہوا کہ مقابلہ بھی ہوتا نا دشمن، کم سے کم کوئی دشمن بھی ہوتا لیول کا ہو، لیول کا، کوئی تو حرم شایا شرم ہو، اتنا گرا ہوا دشمن. ایگزیکٹلی. عوام کے میں آپ کو بتاؤں کہ جب جنگ ابھی بھی، جب مجھے پاکستان سے بے پناہ کالیں آئیں، جب وہاں پہ اسٹرائک ہوئی، ایون کہ میری والدہ نے مجھے کال کی کہ بیٹا فوری نکلو، تو میں نے کہا اماں پریشان نہیں ہو، غیرت مند لوگوں کے درمیان کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے باقی اللہ نے لکھا تھا، باقی موت جو لکھی ہے، باقی ان کے اندر کوئی ٹکے کا تو ایک قطرہ بھی خوف میں نے نہیں دیکھا. نادر بلوچ صاحب، لاسٹلی کوشچن کروں گا، کیونکہ جنگ ایک فیز گزرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کری، اور پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ منتے ترلو تک آیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں ہم کور کر چکے ہیں. اب یہ نیا فیز جنگ کا شروع ہو چکا ہے، کیا تیاری آپ نے ان کی دیکھی ہے کہ کیا یہ نیا فیز بھیانک ہو سکتا ہے اسرائیل اور امریکہ دونوں کے لیے؟ دیکھیں ان کو تو کلیئر تھا، 100% کلیئر تھا، اور وہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، متعدد دفعہ امریکہ سے ڈس چکے ہیں، ان کو پتہ ہے. باقی جو میڈیشن کرا رہے تھے وہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ چلے آپ بھی دیکھ لیں. عمان بھی دیکھ چکا ہے، ذائقہ چکھ چکا ہے کہ وہ ٹھیک مذاکرات کامیابی کے وقت حملے کر دیتے ہیں. ان کے پیچھے کیا ہے، میں مثال کے طور پر ابھی بھی جو یہ واقعہ ہوا ہے، پوائنٹ نمبر 5 کیا اسلام آباد کی مفاہمت کا، اور یہی ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالے گا، ٹیکس نہیں دے گا، لیکن رجسٹریشن کے ساتھ خود سارا پروسیس کرے گا، گزارے گا. اس کے اوپر دستخط ہیں یار، پاکستان کے بھی دستخط ہیں ایز اے گارنٹر، قطر کے بھی دستخط ہیں ایز اے گارنٹر. تو کہاں گئے وہ، اڑا کے رکھ دیا. وہ جناب ہم عمان کی طرف سے گزاریں گے. یہ کیا بھائی جب ایک چیز طے ہو چکی ہے، ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اب تو اپنے تکنیکی مذاکرات کی طرف جانا ہے. ٹینکر گزر رہے ہیں، ابھی جا رہے ہیں رجسٹریشن کرا کے، پہلے اپنے سعودی اور قطر کو گزارا، پھر رات 3 اور گزارے، انہوں نے مار دیے. کبھی یہ تو بات، اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا. پہلے تو وہ کہتے نہیں، آج کہتے ہم نے مارے ہیں اور بھی ماریں گے. اب یعنی ظاہری بات ہے کہ عمان کے ساتھ جو ہو رہا تھا ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا. اب اس معاملے کو بھی سبوتاژ کرنے میں امریکہ نے رول نبھایا، لیکن اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی تیاری پہلے سے ہی تھی، کہ ان کو پتا ہے کہ یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے. سر ان کا ہاتھ ٹریگر پہ تھا، وہ تیاری چھوڑیں، ان کا ہاتھ ٹریگر پر ہے. ایک بدلہ 2 کریں گے. اب جو ان کی جو 5th فلیٹ ہے بحرین میں جو تباہ ہوئی ہے، اس کے لیے ویڈیوز CNN نے بھی جاری کیے. اب دیکھیں کیا ہو گیا،
ایک رات کے اندر. ایک رات کے اندر. ہاں تو وہ اگر یہ زبان ہے تو ان کو یہ زبان اچھی آتی ہے. مذاکرات میں تو وہ امریکہ پہنچے سے تو وہ یہ زبان بہت اچھی آتی ہے. بہت اچھا تھے. نادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین ہم نے کوشش کی جو سفر ان کا گزرا وہاں پہ کیا کیا چیزیں انہوں نے دیکھی وہ ہم نے رپورٹ کرنے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. ناظرین ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل.